सिकंदर अली सारा रास्ता उसे दिलासे देते रहे थे और इसे इस वक्त इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ज़ीशान खामोशी से गाड़ी चलाता रहा था। उसे रोमेसा की हालत पर अफसोस हो रहा था। वो जानता था नबील ने उससे बेतहाशा मोहब्बत की थी, बल्कि शायद मोहब्बत की ही उससे थी और अब वो यूं दरबदर हो गई थी। और अगर कहीं ये नबील की जिंदगी में हुआ होता तो वो घर में क़यामत बर्पा कर देता। और सारा फर्क नबील की जिंदगी का ही तो है। अगर वो होता तो ये सब कभी ना होता। वो गाड़ी चलाते हुए अफसुर्दा हो गया था। वापसी में नीचे हॉल में कोई नहीं था। शायद वो अब कोई हंगामा नहीं देखना चाहते थे। और हैरत तो बात तो ये थी कि फाखरा भी वहाँ नहीं थी, वरना सिकंदर अली को तवक्को थी कि वो रुमेसा और उनके ज़बरदस्त इस्तकबाल के लिए ज़रूर वहाँ मौजूद होगी। बहरहाल उनकी अदम मौजूदगी पर उन्होंने शुक्र अदा किया था। रुमेसा को उन्होंने ऊपर भेज दिया था। ज़ीशान, तुम ज़रा अपनी अम्मा को समझाओ, तुम्हारी बात वो सुन लेती है। तुम ही उसका दिमाग ठीक करने की कोशिश करो, उन्होंने ज़ीशान से कहा था। और वो तरहम भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा था, जो बेहद थके हुए नजर आ रहे थे। वो बाप के कोई ज़्यादा करीब नहीं था और ना ही उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ थी। बल्कि कुछ अर्सा पहले तक तो ज़ीशान की जॉब की वजह से दोनों के दरमियान खासा तनाव था, मगर अब नबील की मौत ने यकदम दोनों को करीब कर दिया था। वो जानता था नबील उनका लाडला था। अपनी गलत हरकतों के बावजूद वो हमेशा उनका चहीता ही रहा था। शायद किसी दूसरे बेटे की मौत पर इनका वो असर ना होता जो नबील की मौत का हुआ था। वो खुद भी नबील के इश्क में गिरफ्तार रहा था। दोनों की कैफियत एक जैसी थी। दोनों ने उसे खोया था जिसे वो कभी खोना ही नहीं चाहते थे। मैं बात करता हूँ उनसे, आप परेशान ना हो, वो भाभी को कबूल कर ही लेंगी, उसने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। मगर सिकंदर अली फाखरा को उससे ज़्यादा जानते थे। वो कितनी ज़िद्दी और मुंतकिम मिजाज औरत थी, ये उनसे बेहतर कौन जान सकता था। मगर फिर भी उन्होंने सर हिला दिया था। ज़ीशान उनके साथ ही उनके बेडरूम में चला गया था और वहाँ फाखरा ने उन दोनों को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। सिकंदर अली बिल्कुल चुप रहे थे और ज़ीशान ने माँ का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर फाखरा पर तो जैसे जुनून सवार था। उन्होंने ज़ीशान को भी बेभाव की सुनाई थी। उन्हें उसके बाप के साथ जाने पर एतराज़ था। उन्हें मनाने और समझाने की इस सारी कोशिशें बुरी तरह नाकाम रही थी। वो कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं थी। उसे मम्मी की कोई खास परवाह नहीं थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज़ीशान को बाप की ज़्यादा परवाह नहीं थी। नबील को बहस की भी आदत नहीं थी। वो हमेशा अपनी बात मनवाया करता था, लेकिन बहस में इन्वॉल्व हुए बगैर वो हमेशा कहा करता था, मुझे कोई कायल नहीं कर सकता, फिर मैं अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया क्यों करूं? मैं तो वही करता हूं जो करने का फैसला करता हूं। नबील के साथ मम्मी का अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता था। वो उसकी शादी अपनी भांजी से करना चाहती थी, मगर नबील को शादी से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। और जब दिलचस्पी हुई तो वो एक ऐसी लड़की ब्याह लाया जो उनको एक आंख नहीं भाती थी। मगर वो उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। हाँ, मगर अपना गुस्सा रोमेसा पर जरूर निकाल सकती थी, और अब वो यही कर रही थी। नाफरमान बेटे की बीवी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो मम्मी जैसी औरतों को बुरी ही लगती है। जब तक नबील जिंदा था वो उसे घर में रखने पर मजबूर थी, मगर अब जब वो नहीं रहा था तब भी वो उसे अपने घर पर रखने पर मजबूर कर दी गई थी। मगर उन्होंने भी तय कर लिया था कि वो इस घर में उसका जीना दूभर कर देंगी, और उन्होंने यही किया था। एकदम ही उन्होंने घर का पूरा काम उसके सर थोप दिया था, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो माँ बनने वाली थी और अभी जिस हादसे से गुजरी थी उसके बाद उसे मुकम्मल ज़हनी और जिस्मानी आराम और सुकून चाहिए था। रोमेसा ने किसी काम पर कोई एतराज़ नहीं किया था। अब कौन सा नबील था जो उसकी मदद के लिए आता? अब तो उसे इस घर में अपने लिए जगह बनानी थी। दिलों में ना सही मगर घर में तो बनानी ही थी। और वो बड़े सब्र से वो सारा दिन काम में लगी रहती। पहले जब मम्मी उसे काम के लिए कहा करती थी तो तब वो सिर्फ काम की निगरानी किया करती थी, मगर अब वो खुद नौकरों के साथ सारे काम करवाया करती थी। सुबह से रात तक काम में जुटे रहने के बावजूद मम्मी खुश नहीं होती थी। वो मामूली बात पर नौकरों के सामने उसे जलील कर देती, मगर उसे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। उसके लिए बस यही काफ़ी था कि वो उसी घर में है जहाँ नबील उसे लाया था, और नबील का बच्चा भी अपने ख़ानदान में ही पलेगा। रात को 11 बजे वो फारिग होकर ऊपर अपने कमरे में आती और इतनी थकी हुई होती कि उसके पास इतनी फुर्सत भी ना होती कि वो नबील के बारे में सोच पाए। कभी कभी जब उसे नींद ना आती तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बैठती और अपना वजूद उसे इतना अजनबी लगता कि वो उसे पहचानने की जुस्तजू करने लगती।
اس کے چہرے پر کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن پر نبیل بہت ملائمت سے گھنٹوں انگلیاں پھیرتا رہتا تھا، اب سیاہ حلقوں کی قید میں تھی۔ دودھیا رنگت کملا چکی تھی، کئی دن بالوں میں کنگھی کیے بغیر گزر جاتے اور اسے احساس بھی نہ ہوتا، اور کبھی جب اسے خیال آتا تو وہ ہاتھ سے ہی بال سنوار لیتی۔ ایک عجیب سی بے نیازی آ گئی تھی اس میں، ماضی، حال، مستقبل، تینوں میں اسے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ تینوں اس کے لیے ایک جیسے تکلیف دہ تھے۔ ممی، میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں؟ اس دن اس نے بہت جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے فخرہ سے پوچھا تھا۔ نبیل کی موت کے بعد سے وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں گئی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی اور ڈاکٹر بھی اسے 2-3 دفعہ چیک اپ کے لیے فون کر چکی تھی۔ ممی کچھ دیر تک بہت عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ کیا کرو گی اس بچے کو رمیسا؟ کیا کرو گی؟ کیسے پالو گی اسے؟ اس خاندان کا نام تو اسے نہیں ملے گا، کیونکہ آج نہیں تو کل تمہیں یہاں سے جانا ہی ہے۔ پھر کیوں اپنے پیروں میں زنجیر ڈال رہی ہو؟ تم ابارشن کروا لو، 1-2 سال بعد آرام سے کہیں بھی شادی کر سکتی ہو، مگر بچے کے ساتھ تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے اپنی جان چھڑا لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ممی نے پہلی بار کچھ نرم لہجے میں اس سے کہا تھا اور وہ گمسم سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ممی، مجھے اب کبھی شادی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی نہیں۔ مجھے بس اپنے بچے کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ میرے پاس اس بچے کے علاوہ اور ہے کیا؟ اسے کیسے مار دوں میں؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بہت بڑی ایکٹریس ہوتی ہو تم، مڈل کلاس لڑکی ہو، بڑے ہتھیار ہوتے ہیں تمہارے پاس، ساری زندگی چہرے پر ماسک لگائے گزار دیتی ہو، پارسائی کا ماسک، شرافت کا ماسک، وفاداری کا ماسک، قربانی کا ماسک، حالانکہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا تمہارے پاس۔ اور رمیسا، عمر، تم ابھی مڈل کلاس لڑکی ہو، کیا سوچتی ہو کہ ہر کوئی نبیل اسکندر ہوتا ہے جو اس ماسک کے پار نہ دیکھ پائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبیل بیوقوف تھا، میں نہیں ہوں۔ اگر تمہاری تمنا صرف نبیل کے بچے کے ساتھ رہنے کی ہے تو اس گھر سے چلی جاؤ، کہیں بھی چلی جاؤ، بس دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں نہ آنا۔ میں تمہیں اتنا روپیہ دے دوں گی کہ تمہارے سر پر چھت اور 2 وقت کی روٹی آ جائے، بس تم یہ گھر چھوڑ دو۔ ممی، آپ مجھے یہاں رہنے دیں، میں کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، نہ ہی آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہوگی، مگر مجھے یہاں رہنے دیں۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو پھر میری بات مان لو، ابارشن کروا لو، تمہارے لیے اس گھر میں جگہ نکل سکتی ہے، مگر تمہارے بچے کے لیے نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے اپنے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا، اسے چند قدموں کے فاصلے پر دروازے کے قریب ذیشان کھڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے بھیگے ہوئے چہرے کو چھپاتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ فاخرہ کچھ گھبرا گئی تھی، انہیں یکدم ذیشان کے وہاں آ جانے کی توقع نہیں تھی، اور ذیشان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ رمیسا کے باہر نکلتے ہی اس نے تیز آواز میں ماں سے کہا تھا، آپ جانتی ہیں آپ بھابھی سے کیا کہہ رہی تھی؟ ذیشان، تم اس معاملے میں مت پڑو، اس مسئلے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اسے جھڑک کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی، مگر ذیشان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے۔ ممی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ نبیل کے بچے کو مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ بھابھی سے آپ کا رشتہ نہ صحیح، مگر نبیل کے بچے سے تو ہے۔ اگر آپ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتی ہیں، آپ نبیل کا نام، اس کی نسل ہی ختم کر دینا چاہتی ہیں۔ ممی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے۔ اس کی آواز کی تیزی ختم ہو گئی تھی، لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں تمہاری طرح جذباتی نہیں ہوں، عقل سے کام لیتی ہوں۔ وہ نبیل کا بچہ نہیں، رمیسا کا بچہ ہوگا، اور وہی کرے گا جو اس کی ماں چاہے گی۔ کل کو وہ نبیل کا حصہ لینے اٹھ کھڑا ہوگا، پھر تم لوگ ہی رو گے۔ فاخرہ نے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممی، اگر جائیداد میں سے حصہ چاہے گا تو ٹھیک ہے، دے دیں گے، آفٹر آل یہ اس کا حق ہوگا، مگر آپ کو اس کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور آپ دوبارہ بھابھی سے ایسی بات نہیں کریں گی۔ ذیشان نے فاخرہ کو سخت لہجے میں روکا تھا۔ تم بہت بیوقوف ہو ذیشان، بے حد احمق ہو۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے بقول بیوقوف اور احمق ہوں تو مجھے بیوقوف ہی رہنے دیں۔ مجھے ایسی عقل نہیں چاہیے جو مجھے خون کے رشتے بھلا دے۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور اس نے صرف ماں کو ہی خبردار نہیں کیا تھا، بلکہ اسی رات اس نے سکندر علی کو بھی فاخرہ کے خیالات کے بارے میں واقف کر دیا تھا۔ فاخرہ اور سکندر علی کے درمیان اس رات شدید جھڑپ ہوئی، اور وجہ وہ بچہ تھا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بحث کا نتیجہ صرف یہ نکلا تھا
کہ فاخرہ کے دل میں رمیسا کے خلاف نفرت کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت میں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور اب یہ کام انہیں مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس جھگڑے سے جہاں فاخرہ کی نفرت میں اضافہ ہو گیا تھا، وہاں سکندر علی کی توجہ اور محبت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اگلے دن رمیسا کو کچھ روپے دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ اسے جب بھی کہیں جانا ہو وہ ان کے ڈرائیور سے کہہ دیا کرے اور وہ اسے لے جایا کرے گا، اور اس سلسلے میں اسے ممی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یوں ہی ہونے لگا، وہ ہر ہفتے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاتی۔ نبیل نے پتہ نہیں کیا سوچا تھا کہ امریکہ جانے سے پہلے وہ ڈیلیوری تک کے لیے ہاسپٹل میں ایک خاصی بڑی رقم جمع کروا چکا تھا۔ اس کی موت کے بعد جب وہ پہلی بار ہاسپٹل چیک اپ کروانے کے لیے گئی، تو چیک اپ کے بعد اس نے واپس آ کر سیکرٹری کو کچھ روپے دینے کی کوشش کی تھی جو سکندر علی نے اسے دیے تھے۔ 1 منٹ میڈم، میں ذرا پہلے آپ کا اکاؤنٹ چیک کر لوں، پھر آپ اس بل کو پے کیجیے گا۔ سیکرٹری نے کمپیوٹر کی کچھ کیز دباتے ہوئے کہا تھا اور وہ سر جھکائے دیکھتی رہی۔ رمیسا سکندر، وائف آف نبیل سکندر، آپ کا نمبر 79 ہے نا؟ وہ لڑکی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے تصدیقی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نہیں میڈم، آپ کو بل پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ ڈیلیوری تک کے ڈیوز پہلے ہی پے کر چکے ہیں، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ رمیسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے روپے اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ پارکنگ کی طرف جانے کی بجائے وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور پتہ نہیں کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ ایک درخت کے نیچے لکڑی کے بینچ کی پوچھ سے ٹیک لگائے وہ ہاسپٹل کے اندر جاتے اور باہر آتے ہوئے جوڑوں کو دیکھتی رہی۔ چند ماہ پہلے بھی وہ نبیل کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی، مسکراتے جگمگاتے چہرے کے ساتھ اپنے بچے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے، مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے۔ یار، بندے کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں اپنے ہر آنے والے سال کو پہلے ہی پلان کر لیتا ہوں، بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سے، اور صرف خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ لیکن میرے لیے اب کیا آسانی ہوگی؟ نبیل کی بات اسے یاد آئی اور اس کے گال بھیگنے لگے تھے۔ ایک بار پھر اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کبھی واپس اس گھر میں نہ جائے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی زندگی سے یہ 6-7 ماہ غائب ہو جائے، کبھی کوئی نبیل سکندر اس کی زندگی میں نہ آیا ہو، وہ کبھی جاب کے لیے اس آفس میں نہ گئی ہو، بس وہ آنکھیں بند کر کے کھولے اور دوبارہ وہیں کھڑی ہو جہاں وہ جاب کرنے سے پہلے کھڑی تھی۔ مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے سے منظر غائب ہو جاتا ہے، زندگی نہیں، نبیل نہیں، بچہ نہیں۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اٹھ کر پارکنگ کی طرف چلی گئی۔ گھر میں سب کچھ ویسے ہی تھا، وہی ممی کی تیکھی نظریں، زہریلی باتیں، باقی سب کی بے رخی اور بے پرواہی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بدل لیتے ہیں، میں تو کچھ بھی بدل نہیں پا رہی، وہ اکثر سوچتی۔ اب نبیل کی طرح اسے اپنی بیٹی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی، جو واحد دعا وہ ان دنوں خدا سے کرتی رہتی تھی وہ بیٹے کی تھی۔ بیٹی کے سر پر اگر باپ نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ یہ دیکھ چکی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر اس کی کہانی اس کی بیٹی کے ساتھ دہرائی جائے۔ بیٹی کو میں کیا دے سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ بیٹے کو کچھ نہ بھی ملا تب بھی وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا۔ اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا۔ کبھی کبھی اسے یہ سوچ کر بھی وحشت ہونے لگتی کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گی۔ وہ رات کو جاگتی رہتی، کئی گھنٹے ٹیرس پر بے مقصد چکر لگاتی رہتی۔ اللہ، مجھے کوئی صدمہ نہ پہنچانا، میری دعا قبول کر لینا۔ آج تک تم مجھے چیزوں سے محروم کرتے آئے ہو، مگر کم از کم اب تو ایک ایسی چیز مجھے دے دینا جو میں چاہتی ہوں، جو میری خواہش ہے۔ وہ دعا مانگنے پر آتی تو بیٹے کے لیے کئی گھنٹوں دعائیں مانگتی رہتی۔